अस्सलाम वालेकुम। कैसर अहमद राजा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और ब्लास्फेमी के केसेस में ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ने जिन लोगों को ट्रैप किया है और जिन जिन पर झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके खिलाफ इस बददियानत शख्स ने एक ख़तरनाक काम शुरू किया है और अपने मज़मूम मकासद के लिए इसने कुरान पाक का इस्तेमाल किया। कुरान पाक पर हाथ रख कर इसने मुख्तलिफ़ दावे किए कि कोई बटन वाला मोबाइल नहीं था। 400 के ये जो 400 से ज़्यादा अक्यूज़्ड हैं, इनको जो है वो ये बिल्कुल मासूम नहीं हैं। और उसके अलावा अनीका तीक के केस का इसने कहा वो सही है। 40 लोगों का इसने कहा कि उनको मौत की सज़ा हो गई है, ये जो 400 में से हैं। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान में कोई ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग नहीं है। और जो रिपोर्ट थी स्पेशल ब्रांच की और जो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की, उसको इसने डिसमिस किया, वगैरह वगैरह इसने बकवास की। अब पहले इसकी ड्रामेबाज़ी समझने से पहले और उस पे बात करने से पहले आप ये समझ लें कि ये मज़हबी तबक़ात पहली दफ़ा अल्लाह रसूल की कस्में खाकर जो है वो अ, उन्होंने इस तरह का कोई ड्रामा नहीं किया। डॉक्टर इसरार अहमद सारी ज़िंदगी यही करते रहे। जनरल ज़िया जैसे आमिर मुतलक, जिसने हल्फिया ये कहा था कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराएगा, जिसने हलफ उठाया था कि आईने पाकिस्तान की वो पासदारी करेगा और बाद में उसने उसकी पामाली की, उसको कागज़ का टुकड़ा कहा, जिसने जो है वो झूठ बोला। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन की निशानी बताई हैं, उनमें से कुछ निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है और जब वो वादा करता है तो उसकी पासदारी नहीं करता। तो कैसर अहमद राजा का जो नज़रियाती सियासी और सियासी जो बाप था जनरल ज़िया, वो एक नंबर का मुनाफिक था। सुबह शाम वो कुरान की तिलावत से चीज़ें शुरू करता था, लेकिन उसी के दौर में जो है वो औरतों के दुपट्टे घसीटे गए, चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया एमआरडी की मूवमेंट के दौरान। और हज़ारों सियासी कारकुनान को जेलों में फेंका गया, लोगों को कोड़े लगाए गए। और उसी के दौर में ये एक वाक़या हुआ कि एक बेबस लड़की का ज़िना बिल-जब्र हुआ और वो ग़ालिबन ब्लाइंड थी। और उस ख़बीस आदमी ने ऐसा कानून बनाया था कि जिस कानून की वजह से वो उस लड़की को कि उसके साथ ज़्यादती हुई है कि वो 4 गवाह लेकर आए और उसकी फिर उल्टी उसको सज़ा हुई। तो ये एक खाली कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरह हिंदुस्तान में आप देख लें, राम रहीम और दूसरे ये जो बड़े-बड़े मज़हबी रहनुमा थे, राम रहीम जो है वो फिर ज़िना बिल जबर के केस में पकड़ा गया। पाकिस्तान में मौलवी सुबह शाम कुरान की तिलावतें कर रहे होते हैं, कुरान सामने रखा होता है और वहाँ पे मदरसों में जिनसी ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं बच्चे से। जमीयतुलमा इस्लाम का जो नाइब अमीर था पंजाब का, वो ऑन कैमरा पकड़ा गया। ये मैं कोई ऐसी हवा की बात नहीं कर रहा, आप अभी भी यूट्यूब पर वीडियो निकाल लें तो वो वीडियो मिल जाएगी। आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की मिल जाएँगी, जहाँ मौलवी बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और कुरान भी सामने रखा हुआ है। तो ये सिर्फ़ मैं इस वजह से तमहीद बाँध रहा हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये मक्कार किस तरह कुरान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेसिक मकसद ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जान को ख़तरे में डालना, ये जो 400 लोग हैं उनकी जान को ख़तरे में डाल देना। अब आ जाएँ इसकी बकवास की तरफ कि इसने अभी मुकदमा चल रहा है और उसने कहा है ये जो 400 से ज़्यादा लोग हैं ये बेगुनाह नहीं हैं। इसका मतलब है कि मुद्दई भी यही है, जज भी यही है और कानून भी यही है। इसने ये फ़ैसला कर लिया कि जी ये जो 400 वो हैं, वो 400 के 400 ब्लास्फेमर हैं। अच्छा, दूसरा इसने कहा कि इसमें 40 को सज़ा हो चुकी है। तो मैं इसको ये बताता चलूँ कि ब्लास्फेमी के केसेस में 99% जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाकर बरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में अदलिया में है करप्शन, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप करप्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा आप गैर कानूनी रविश की बात करें तो वो निचली अदालतों में होता है। और निचली अदालतों में ये जजों ने वकीलों को क्लियरली कहा है, मुतासरा ख़ानदान के वकीलों ने ये बताया है कि जजों ने क्लियरली कहा है कि आप कोई सी भी दलील दें। बाहर मौलवियों ने जुम्मा बाजार लगाया हुआ है दहशतगर्दी का, उन्होंने अदालत को घेरा हुआ है, आप कोई भी दलाइल दें, मैं मौत की सज़ा ही दूंगा। इसीलिए निचली अदालतों से फ़ौरन
جج اپنی جان چھڑانے کے لیے جو جن پر بھی الزام لگتا ہے ان کو موت کی سزا دیتے ہیں. اور سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی بلاسفیمی کا کوئی مبینہ واقعہ ہوتا ہے، سارے یہ دہشت گرد مولوی جو ہے وہ جس شخص پہ الزام لگتا ہے اس کے گھر کو گھیر لیتے ہیں، اس کے خاندان کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں. شری لنکا کے شہری کا آپ کے سامنے کیس ہے، ڈاکٹر شاہ نواز کا سندھ میں کیس ہے. اس طرح کے بہت سارے جوزف کالونی، گوجرا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ پوری پوری آبادیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں جب آپ ٹارگیٹ کریں گے تو جج پہ کیوں نہیں خوف طاری ہوگا؟ کسی پولیس والے پہ کیوں نہیں خوف طاری ہوگا؟ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کرے گا. اگر یہ ایماندار ہوتے تو انسانوں کی طرح خالی مقدمہ کرواتے، کسی عدالت کا گھیراؤ نہیں کرتے، کسی تھانے کا گھیراؤ نہیں کرتے، کسی ملزم کے گھر کا گھیراؤ نہیں کرتے، اور پھر عدالتوں کو کھلے ماحول میں فیصلہ کرنے دیتے. تو ابھی یہ کہنا کہ ایون جن 40 لوگوں کو موت کی سزا ہوئی ہے، ان کی سزا کو آپ اس وقت تک مستند نہیں مان سکتے جب تک ان کی آخری اپیل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ مسترد نہ ہو جائے. یہی قانونی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ میں جاتی ہے، اگر وہاں اپیل ریجیکٹ ہو جائے تو سپریم کورٹ میں جاتی ہے. لیکن اس بددیانت شخص نے یہاں بیٹھ کے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ 400 لوگ یہ بلاسفیمر ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو اس نے بات کی تھی یہ ان کے حوالے سے ہیں. آگے باتیں اس نے کہی ہیں کہ جی اس بغیرت شخص کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اس بزنس گینگ میں جتنے لوگ ملوث ہیں سب کے سب جھوٹے. راؤ عبد الرحیم 1 نمبر کا سرٹیفائیڈ جھوٹا جس کی یہ گود میں بیٹھا ہوا ہے. رمشا مسیح کیس میں اس کا جھوٹ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس مولوی خالد جدون نے خود کہا کہ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ اس نے قرآن کے اوراق جلوا کر کچرے میں شامل کروائے، اور یہ کہا کہ یہ جو مسجد کے سامنے مسیحیوں کے گھر ہیں ان پر ہمیں قبضہ کرنا ہے، تو اس لیے یہ جلاؤ اور ان پر الزام لگاؤ. اور یہ بغیرت آدمی آج اسی راؤ رحیم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ تو کلیئر ہے. پھر دوسرا اس بلاسفیمی بزنس گینگ کا جس نے لاہور میں باقاعدہ ایک پروگرام میں علل اعلان چودھری سرفراز نے کہا کہ ہم نے 400 سے زیادہ پکڑے ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک کرپشن میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کو بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ اس نے کتنا پیسہ کھایا ہے. تو اس بات میں یہ جو قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے کہ کوئی بلاسفیمی بزنس گینگ نہیں ہے، اس کے بڑے شواہد ہیں. اور خود جا کے یہ پھر طلال چودھری کا گریبان پکڑے. طلال چودھری نے اور شہریار آفریدی نے بھی کہا ہے جہاں سرکاری اداروں نے اگر ایسی کوئی بات کی، سرکاری اداروں کا جو باپ ہے ان اداروں کا باپ ہے طلال چودھری، اس نے تو عدالت میں اس میں پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کے جو گینگ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. پھر یہ اتنا عقل کا اندھا ہے کہ 400 سے زیادہ جو FIR ہیں ان کا مور اور لیس متن ایک سیم ہے، تقریباً شواہد سیم ہیں، اور پھر یہ جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی اس کا تھرڈ پارٹی فورنزک ہوا ہے. کسی رپورٹ کا کوئی تھرڈ پارٹی فورنزک نہیں ہوا ہے. اگر ہے تو یہ تھرڈ پارٹی فورنزک اس کو شیئر کرے. کوئی تھرڈ پارٹی فورنزک نہیں ہوا ہے. FIA نے اپنی ٹیکنیکل رپورٹ دی ہے، اپنے طور پہ انہوں نے فورنزک کیا ہو، کوئی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کا فورنزک نہیں ہوا ہے. یہاں تک خبریں ہیں کہ جو ٹیکنیکل رپورٹ دینے والا افسر تھا دانش، وہ بھی بھاگ گیا ہے ریزائن کر کے، کیونکہ اب یہ گردن کے قریب ان کے جو ہے وہ پھندا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، معصوم لوگوں کو انہوں نے ٹریپ کروایا. اس وجہ سے جو ہے یہ اب ہلکے ہلکے کر کے بھاگ رہے ہیں. چودھری سرفراز جھوٹا جو تھا، رشوت خور، وہ بھی پکڑا گیا، مزید لوگ بھی پکڑے جا رہے ہیں. اور ایک دن یہ راؤ عبد الرحیم اور اس کے سارے سپورٹر انکلوڈنگ دس راجہ، یہ جو کینسر پھیلا رہا ہے نفرت کا، یہ بھی ایک دن اس کی زد میں آئے گا. یہ بھی بچے گا نہیں. یہ اگر یہ معصوم لوگوں کی ماؤں کی بہنوں کی فریاد لے گا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ موٹیو کیا ہے. ایک بلائنڈ بندہ ہے جو ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، اس کا کیا موٹیو ہوگا؟ مثلا کیوں وہ ایسا کرے گا؟ ایک حافظ قرآن لڑکا ہے، وہ کیوں ایسی کوئی حرکت کرے گا؟ سارے کے سارے یہ جو 400 گھرانے، اس میں اوور ویلمنگ تعداد جو ہے وہ مذہبی لوگوں کی ہے. کوئی فوج میں ہے، کوئی کیڈٹ بننا چاہ رہا تھا، کوئی کچھ بننا چاہ رہا تھا، کوئی منظم گروہ ہو، چلو جی کوئی گروہ ملک سے باہر بیٹھا ہو وہ ایسا کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا. ملک کے اندر بیٹھ کے کون ایسا کرے گا بھائی؟ یہ پاکستان میں آپ سیاست دانوں کے خلاف بولیں تو اس کے فالوورز اس کو جان سے مار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
لوگ کروڑوں کی تعداد میں محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان میں رہ کر آپ کیسے ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ویسے بھی عقل کو وہ نہیں ہوتی۔ اور پورے بلاسفیمی کے کیسز یہ 79 سے اٹھا کے دیکھ لے، اور سارے عالمی اداروں کی رپورٹیں اس پر پڑھ لے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا ہیومن رائٹس واچ ہو یا کوئی سا بھی اقوام متحدہ کے ادارے ہیں، 99% کیسز میں یہ سارے کنکاکٹڈ کیسز تھے۔ کہیں پراپرٹی کا مسئلہ تھا، کہیں بچوں کی لڑائی تھی، کہیں خاندانی دشمنی تھی، کہیں کچھ اور تھا۔ شروع میں مسیحیوں اور غیر مسلموں کو ٹارگٹ کیا ان مولویوں نے، اب ایک دوسرے کو یہ آپس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اب جو ہے اس کی بڑی تعداد جو ہے ان کیسز میں مسلمان ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ زیادہ تر مولوی جو ہے اس طرح کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ اب اس بد دیانت شخص کا آپ جھوٹ دیکھیں، یہ جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے نا، اس نے کہا پاکستان کی جامعات میں ننگے ڈانس ہوتے ہیں۔ بتائیں اس نے کتنے ثبوت دیے ننگے ڈانسوں کے پاکستان کی جامعات میں؟ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیوں لڑکوں نے پڑھا ہے۔ برہنہ نیم برہنہ بات نہیں کی اس نے، یہ نہیں کہا کہ کم کپڑوں میں، یہ نہیں کہا کہ پینٹ شرٹ میں لوگ ڈانس کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دوپٹہ اتار کے ڈانس کرتی ہیں لڑکیاں، اس نے کہا ننگے ڈانس کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کتنے پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں لڑکیوں نے کہا ہے، بتائیں کتنے ننگے ڈانس انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اس بےغیرت آدمی نے کون سا ایویڈنس دیا کہ پاکستان میں ہر یونیورسٹی میں ننگا ڈانس ہو رہا ہے؟ پھر یہ بکواس کرتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں زناکاری ہو رہی ہے۔ کتنے اس نے ایویڈنس دیے زناکاری کے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کسی ایک آدھ یونیورسٹی میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے، کہتا ہے زناکاری ہو رہی ہے، ساری یونیورسٹیز میں زناکاری ہو رہی ہے۔ اس بےغیرت کو، بے حیا کو اتنی شرم نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بعد میں ڈرامہ کرتا ہے قرآن سامنے رکھ کے۔ یہ ایک نمبر کا آؤٹ رائٹ لائر ہے۔ پھر اسی طرح اس نے ڈرگس کا کہا کہ ہر یونیورسٹی میں ڈرگس ہو رہی ہے، یونیورسٹیز میں ڈرگس ہو رہی ہیں۔ جب آپ سارے کو ایک ساتھ کہتے ہیں، چلیں کسی ایک آدھ یونیورسٹی میں ڈرگس کے واقعے کی بات کی جا سکتی، کوئی اکا دکا واقعہ ہوتے ہوں گے، کوئی 2-4-5% ہوتے ہوں گے، لیکن اس طرح کہہ دینا کہ پاکستان کی جامعات میں اور کالجز میں اگر 40-50 لاکھ لڑکے پڑھ رہے ہیں تو وہ اگر ڈرگز لے رہے ہیں، بھائی پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں جو ہیروئن کے اور چرس کے نشہ کرنے والے ہیں ان کی تعداد 2-3 کروڑ نہیں ہوگی اگر سارا آپ ایگزیجریٹڈ فگر لے لیں۔ یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ شخص کس قدر جھوٹا ہے، اور کس طرح اس نے قرآن اٹھا کے ان 400 لوگوں کی اور انجینئر محمد علی مرزا کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے پیروں سے زمین نکل رہی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا ان لوگوں سے ملا بھی ہے، دوسرے لوگ بھی ملے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کے طول و عرض پہ بھونکتا ہے جا کر، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یوٹیوب پر۔ اس نے جو ہڈ حرام مولوی رکھے ہوئے ہیں، حسن معاویہ اور دوسرے جو ہیں، وہ بھی جگہ جگہ ٹیررائز کرتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں ان خاندانوں کی اس نے پریس کانفرنس نہیں ہونے دی، اور ایک خالی ان کا بلیک ہول میں 1-2 پروگرام ہوئے تو اس کی سٹی گم ہے۔ اس کو اپنے سچ پر اتنا یقین ہے تو ان کو بولنے دیں، والدین کو کیوں نہیں بولنے دیتا؟ یہ تو پوری پاکستان میں جا کر ادھر ادھر بھونک رہا ہے، ہر جگہ جا کے زہر پھیلا رہا ہے، ہر جگہ جا کے نفرتیں پھیلا رہا ہے یہ شخص۔ اس لیے اس کو ڈر ہے کہ جب لوگ حقیقت سنیں گے تو وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کوئی تھرڈ پارٹی فورینزک ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے۔ یہ بکواس کرتا ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو انہوں نے قطعی طور پہ مسترد نہیں کیا۔ ایک ایس پی نے جا کر اس کو ایڈمٹ کیا، اکارڈنگ ٹو جو متاثرہ خاندان ہے، اس کو کنفیس کیا اس نے کہ ہاں یہ ہماری رپورٹ ہے، اور اس پر ہم نے جو ہے ایف آئی اے وغیرہ کو بعد میں ایف آئی اے نے نہیں کیا، اس لیے کہ ایف آئی اے میں چودھری سرفراز جیسے لوگ تھے جن پر متاثرہ خاندان کہتے ہیں کہ وہ ملا ہوا تھا ان بلاسفیمی گینگ والوں سے۔ تو یہ جو اس نے باتیں کی، پھر اس نے انجینئر مرزا کو کہا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے کہ تم بلاسفیمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 400 لوگوں پہ تو ابھی ثابت ہونا ہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن قیصر احمد راجہ تم بلاسفیمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا بلاسفیمر تمہارا سیاسی باپ گیٹ ولڈرز ہے۔ تم نے اس کی وفاداری کے، اس کے جوتے چاٹنے کی جو ہے وہ حلف لیا ہوا ہے، تم نے اس کے ملک کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے۔ اگین کسی کو تمہاری نیشنلٹی پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جب تم یہ بکواس کرو گے کہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالو گے تو یہ سوال اٹھایا جائے گا
کہ تم نے گیٹ ولڈرز کا جو ملک ہے، جو علل اعلان ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تمہارے ہی مولویوں کے مطابق گستاخی کی ہے، تم اس کے جوتے چاٹتے ہو، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ ان 400 لوگوں پر ابھی کوئی ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن مفتی طارق مسعود جیسا بغیرت آدمی جو 4 4 سال کی لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، جس نے علل اعلان تمہارے مولویوں کے مطابق اگین گستاخی کی، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ تم اس جنید جمشید کے ساتھ کھڑے ہوئے جس نے تمہارے مولویوں کے مطابق حضرت عائشہ کی گستاخی کی، تم نے بڑا نام لیا ہے نا، اس کے ساتھ تم کھڑے ہوئے، اور اس طارق جمیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو جس نے رو رو کے اس کے لیے معافی مانگی، لیکن تم ان کو بے گناہوں کو جن پر ثابت نہیں ہو ان کو معافی دینے کے روادار نہیں ہو۔ تم جنید جمشید کو معافی دینے کے روادار ہو، تم مفتی طارق مسعود کو معافی دینے کے لیے بالکل تیار ہو، تم طارق جمیل کو معافی دینے کے لیے تیار ہو کہ اس نے ان کے حق میں بولا، لیکن اگر ان بے گناہ لوگوں کے لیے یا ان جن کو پھنسایا گیا ان کے لیے اگر کوئی وکیل بھی کھڑا ہوتا ہے تو تم ان کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہو۔ تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں جب مولانا منظور مینگل اور خادم حسین رضوی اور دوسرے مولوی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں، وہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی۔ جب جمعیت علماء اسلام کا نائب امیر مسجد میں ارد گرد قرآن رکھ کر بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے اور کیمرے میں پکڑا جاتا ہے، وہ تمہیں گستاخی نظر نہیں آتی۔ تمہارا گستاخی کا ایک اپنا لیول ہے۔ گلبدین حکمت یار اگر کابل میں بمباری کرتا ہے، سینکڑوں مسجدوں کو اس بمباری میں یہ مجاہدین شہید کرتے ہیں، سینکڑوں قرآن اگر شہید ہوتے ہیں، وہ تمہاری نظر میں گستاخی نہیں ہے۔ تم اعلیٰ ترین منافق ہو۔ یہ لوگ سارا تمہارا منافقانہ چہرہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تمہارا منافقت ہر جگہ دیکھی۔ تم نے فلسطین پر بھی بہت بھڑکے ماری کہ ہمیں بھیجیں، ہم جائیں، اور جب تم سے کہا گیا کہ بھائی تمہارے پاس تو نیدرلینڈ کا پاسپورٹ ہے، تم جا سکتے ہو، تو تم نے اپنی منافقت دکھائی۔ میں کیا کروں گا جا کے؟ تو لوگ یہ منافقت دیکھ رہے ہیں، یہ مت سمجھے کہ لوگ یہ منافقت دیکھ رہے ہیں۔ انجینئر مرزا سے آپ کا پرابلم ہی یہی ہے کہ اس نے آپ کی ان منافقتوں کو آشکار کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بلاسفیمر کے ساتھ انجینئر مرزا نہیں کھڑا، انجینئر مرزا گیٹ ولڈر کے ساتھ نہیں کھڑا، انجینئر مرزا مفتی طارق مسعود کے ساتھ نہیں کھڑا، انجینئر مرزا جو ہے جنید جمشید، منظور مینگل اور خادم حسین رضوی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تم کھڑے ہوئے ہو ان کے ساتھ۔ اسی طرح جو اسلام آباد کا سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے یہ راؤ عبد الرحیم جو رمشا مسیح کیس میں ثابت ہوا، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ بالکل اسی طرح اس کیس میں مولوی جدون جس نے قرآن کے اوراق جلوائے، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم راؤ عبد الرحیم کو سپورٹ کر رہے ہو، اور راؤ عبد الرحیم نے اس بغیرت مولوی کو سپورٹ کیا تھا جس نے زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، مسیحیوں کے گھروں پہ قبضہ کرنے کے لیے، اکارڈنگ ٹو ہز اون کامریڈز جو اس کے اپنے ساتھی تھے مسجد کے مؤذن وغیرہ، انہوں نے یہ عدالت میں بیان دیا کہ اس نے قرآن کے اوراق رکھوائے، تم نے ان کے خلاف کوئی وہ مقدمہ نہیں کیا۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان 400 لوگوں پر تو ابھی مقدمہ ثابت ہے، اس کی تم کھوج نکال کے ادھر ادھر سے جو تمہارے بلاسفیمی گینگ کے لوگ ہیں، وہ جو تمہیں رپورٹیں اور وہ ساری دے رہے ہیں، وہ نکال کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، جو جعلی ہیں، ساری سرکاری ہیں، ون سائیڈڈ ہیں، ان میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ وہ نہیں ہے۔ لیکن جو علل اعلان جن کی ویڈیو موجود ہے، چاہے مفتی طارق مسعود ہوں، چاہے وہ جنید جمشید ہوں اور پھر جنید جمشید کے حامی ہوں، یا خادم رضوی اور منظور مینگل ہوں جو گلیاں بکتے ہوں اور مولوی ہوں، ان کے خلاف تمہاری زبان نہیں کھلتی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا بلاسفیمر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے، تمہارے اپنے مولوی یہ کہیں گے کہ تم بلاسفیمر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، چاہے وہ مولویوں کے مطابق گیٹ ولڈرز ہو، مفتی طارق مسعود ہو یا دوسرے لوگ ہوں۔ تو تم نے یہ جو نیا ڈرامہ شروع کیا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کے، یہ مت سمجھو کہ تمہارے اور یہ تمہیں اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آئی جبھی تم نے قرآن کا سہارا لیا، اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آئی جبھی تم نے قرآن کا سہارا لیا۔ تو لوگ تمہاری منافقت کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تمہیں اب چھوڑیں گے نہیں، وہ تم سے ہر محاذ پر سوال کریں گے، وہ ہر محاذ پر تمہارا یہ جو مکرو چہرہ ہے، اس مکرو چہرے کو ہر محاذ پر تھوکیں گے، ہر محاذ پہ تمہارے مکرو چہرے پہ تھو کریں گے۔ اور یہ جو 400 سے زیادہ خاندان ہیں، ان کی جو مائیں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں،
इनकी आहें तुम पर लगेंगी, तुम इससे नहीं बचोगे, तुम खुदा के अजाब से नहीं बचोगे। तुम जिस तरह मनाफरत फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो, जितना तुम जो है वो लोगों की जिंदगियों के खतरे में डाल रहे हो, ये जो तुम मजहबी आग लगा रहे हो, ये आग एक दिन तुम्हें भी अपनी लपेट में लेगी। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये आप देखें, मौलवियों ने फतवे शुरू किए थे। अब्दुल वहाब नजदी ने दूसरों पे फतवे लगाए, फिर ऐसा वक्त आया कि उस पर कुफ्र के फतवे लगे। मौलाना मौदूदी ने दूसरों को गुमराह करार दिया, फिर उन पे कुफ्र के फतवे लगे। देवबंदी मौलवियों ने दूसरों पे कुफ्र के फतवे लगाए, फिर बरेलवियों ने उन पे लगाए। तो ये जो मजहबी नफरत की आग है ना, ये एक तरफ दफ़ा जब उठती है तो ये बैठती नहीं है। तो ये आग एक दिन तुमको अपनी लपेट में मिलेगी। लेकिन तुम अगर ये समझते हो कि इस तरह कुरान उठा के तुम ड्रामेबाजियां करोगे और लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालोगे और लोग तुम्हारी मुनाफ़क़त को नहीं समझ सकेंगे, नहीं, लोग तुम्हारी मुनाफ़क़त को समझेंगे नहीं, वो समझ चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में तुम पर थू थू कर रहे हैं।